अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। इससे पहले आप लोग टीसीपी के कंजेशन कंट्रोल के मैकेनिज़्म को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे और कंजेशन कंट्रोल के बाद कंजेशन अवॉइडेंस के जो मैकेनिज़्म्स हैं इंशाल्लाह उनको आज हम स्टडी करेंगे। कंजेशन अवॉइडेंस के मैकेनिज़्म में हम राउटर बेस्ड कंजेशन अवॉइडेंस के मैकेनिज्म और होस्ट बेस्ड कंजेशन अवॉइडेंस के मैकेनिज्म दोनों स्टडी करेंगे। तो आइए इससे पहले कि हम अपने अगले लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, अपने पिछले लेक्चर का थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपने पिछले लेक्चर का आगाज़ होस्ट बेस्ड कंजेशन कंट्रोल के मैकेनिज्म से किया था और उसमें हमने कहा था कि वी विल डिस्कस द टीसीपी कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर आपने होस्ट की साइट के ऊपर कंजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना है, देन व्हाट इंफॉर्मेशन द होस्ट हैज। एक्चुअली कंजेशन जो है वो तो राउटर के ऊपर हो रही है, आपके होस्ट ने उसको इन्फर करना है नेटवर्क की कंडीशन के मुताबिक। एंड वेन एवर दिस एस्टिमेट टेल्स कि नेटवर्क के अंदर कंजेशन हो गई है, देन होस्ट हैज टू रिएक्ट। और वो रिएक्शन क्या होगा? उसने अपने रेट को, जिस रेट से वो ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर भेज रहा है होस्ट, उसको स्लो डाउन करना है ताकि नेटवर्क जो है वो कंजेशन से रिकवर कर ले। सो दिस इज द मैकेनिज्म कि होस्ट ने इन्फर करना है किस टाइम के ऊपर नेटवर्क के अंदर कंजेशन होती है और उसके बाद एक्ट करना है और अपने रेट को स्लो डाउन करना है ताकि नेटवर्क के अंदर कंजेशन रिमूव हो सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था टीसीपी का कंजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म। आपने इससे पहले देखा था एडवर्टाइज्ड विंडो का कंसेप्ट, जिसमें हम फ्लो कंट्रोल करते थे। कंजेशन कंट्रोल की वजह से अब एक और नोशन जो है वो ऐड हो गया टीसीपी के अंदर, वो है कंजेशन विंडो का। नाउ वी विल बी सेंडिंग द ट्रैफिक इनटू द नेटवर्क बेस्ड अपॉन दिस कंजेशन विंडो आल्सो। अगर ये कंजेशन विंडो कम होगी, हम नेटवर्क के अंदर कम ट्रैफिक भेजेंगे। अगर ये कंजेशन विंडो लार्ज होगी, वी विल बी सेंडिंग मोर ट्रैफिक इनटू द नेटवर्क। इसका मतलब है कि ये कंजेशन विंडो जो है वो इंक्रीज भी करेगी, डिक्रीज भी करेगी। कंजेशन विंडो ने इंक्रीज कब करना है, डिक्रीज कब करना है, ये ऑब्वियसली नेटवर्क की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको ग्रो भी करेंगे। अगर एक कंप्लीट कंजेशन विंडो के मुताबिक जो डेटा है वो हमने भेजा और एक्नॉलेज होके आ गया, देन वी विल बी इंक्रीजिंग इट बाय 1 MSS। और अगर वो डेटा जो कि हमने एक फुल कंजेशन विंडो के बराबर भेजा था लेकिन वो मिस हो गया, कोई एक आध एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिली, देन व्हाट वी विल बी डूइंग, व्हेनेवर देयर इज अ टाइम आउट वी विल डिक्रीज। हम इस प्रोसेस को कहते हैं एडिटिव इंक्रीज, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, AIMD। व्हाई एडिटिव इंक्रीज? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग स्लोली। व्हाई मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज? बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ टाइम आउट वी आर डिक्रीजिंग क्विकली। सो दिस इज AIMD। और ये AIMD का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट in the TCP congestion control mechanism। एक और चीज जो हमने स्टडी की थी that was कि कंजेशन कंट्रोल के मैकेनिज्म में फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट। आपकी कंजेशन कंट्रोल की विंडो जो है वो ओरिजिनली क्या होगी? लेट्स सपोज दैट इट्स अ न्यू कनेक्शन, इट्स अ न्यू TCP कनेक्शन जो कि अब नेटवर्क के अंदर हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। व्हाट इज द करंट नेटवर्क कंडीशन? वी डोंट नो, होस्ट डजंट नो कि इस वक्त नेटवर्क की कंडीशन क्या है। तो मैकेनिज्म जो कि अडॉप्ट किया जाता है दैट इज स्लो स्टार्ट। एंड व्हाट इज स्लो स्टार्ट? स्लो स्टार्ट इज कि आप अपनी कंजेशन विंडो को 1 MSS के बराबर रखेंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे। दैट इज द मिनिमम वैल्यू। 1 MSS इज द मिनिमम वैल्यू। आप वहां से अपनी कंजेशन विंडो को स्टार्ट करते हैं एंड यू इंक्रीज। लेकिन क्योंकि आपने बहुत पेसिमिस्टिकली, बहुत स्मॉलर वैल्यू से कंजेशन विंडो को स्टार्ट किया है, सो यू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली rather than additive increase। आप इसलिए इसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते चले जाते हैं। जैसे ही आपकी एक कंजेशन विंडो फुल ऑफ डेटा इज एक्नॉलेज, यू डबल द कंजेशन विंडो। एडिटिव इंक्रीज में हम क्या करते थे? 1 MSS इंक्रीज कर देते थे। अब हम स्लो स्टार्ट के मैकेनिज्म में क्योंकि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, तो हर दफा जब आपके पास एक कंजेशन विंडो फुल ऑफ डेटा इज एक्नॉलेज, यू डबल द विंडो। और इस तरह से आप इस विंडो को एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते चले जाते हैं, यहां तक कि कोई टाइम आउट होता है और फिर आप वापस स्लो स्टार्ट में वापस आ जाते हैं 1 MSS के ऊपर। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल वैल्यू, वी आर रैम्पिंग अप क्विकली। और अब हम इसमें मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज कर रहे हैं, एडिटिव इंक्रीज नहीं कर रहे। ये हम कब तक
मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज करेंगे. कब तक इसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे? ऑब्वियसली वी वुड बी हैविंग सम थ्रेशोल्ड वैल्यू. जब हमारी कंजेशन विंडो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचेगी वहां तक हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद वी विल बी इंक्रीजिंग स्लोली. हम उसके बाद एडिटिव इंक्रीज करेंगे. प्रैक्टिकली हम इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू को किस तरह से अचीव करते हैं? whenever there is a fall back to 1 MSS, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक कंजेशन विंडो साइज के ऊपर आपने एक्सपीरियंस किया एक टाइम आउट, what will happen? Your congestion window will return to 1 MSS. लेकिन जिस वैल्यू से आप वापस 1 MSS पर आए हैं, आप उसकी जो हाफ वैल्यू है that is considered as the threshold value. So you increase exponentially till that threshold value. उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं करते बल्कि एडिटिव इंक्रीज करते हैं. हमने एक और मैकेनिज्म भी स्टडी किया था, दैट वाज फास्ट रीट्रांसमिट. वी फाउंड आउट कि अगर आप इस चीज का वेट करें कि कोई पैकेट जो है वो टाइम आउट करे, देन व्हाट विल हैपन? कंजेशन विंडो विल इंक्रीज और आप बहुत सारा डाटा भेजेंगे, लेकिन नेटवर्क के अंदर अगर कोई एक पैकेट मिस हो गया तो उसके बाद आपकी विंडो जो है वो आके रुक जाएगी. You will not be sending more data because some packet has been missed. You are waiting for the acknowledgement. It will never receive because the packet has been lost. अब जब वो टाइम आउट आएगा तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि अब उसकी acknowledgement नहीं मिली. You need to retransmit it. उस वक्त आप क्या करेंगे? अपनी कंजेशन विंडो को वापस 1 के ऊपर ले आएंगे in order to start using slow start. इस चीज को कवर करने के लिए कि इन इंटरवल्स के दौरान आपकी जो थ्रूपुट है वो बिल्कुल रुक जाती है, वी वुड लाइक टू हैव अ मैकेनिज्म कि किसी तरह से हमें पता चल सके कि कोई पैकेट मिस हो गया और हम उसको इस बजाय ये कि वेट करें उसके टाइम आउट का, वी कैन सेंड इट अर्लियर. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फास्ट रीट्रांसमिट. और द प्रोसीजर इज दैट रिसीवर विल बी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कि उसको कौन कौन से पैकेट्स जो हैं वो आ रहे हैं. उसने हर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेजनी है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द पैकेट्स आर आउट ऑफ टर्न? हम तो अभी तक एक्नॉलेजमेंट इस तरह से भेजते हैं कि अगर मैंने पैकेट नंबर 7 की एक्नॉलेजमेंट भेजी है, इट मींस दैट आई हैव रिसीव्ड ऑल द पैकेट्स टिल दैट नंबर. अब अगर पैकेट्स आउट ऑफ टर्न आएंगे, देन व्हाट एक्नॉलेजमेंट आई विल बी सेंडिंग? इनफैक्ट आई विल बी सेंडिंग द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट. और इसी तरह से सेंडर को ये मालूम होगा कि अगर मैं बार बार डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूं, इसका मतलब है आई एम स्टक विद सम पैकेट दैट इज मिसिंग. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर पैकेट नंबर 7 जो है वो मिस हो गया और मुझे पैकेट नंबर 8, 9, 10 मिलते हैं, देन व्हाट एक्नॉलेजमेंट आई विल बी सेंडिंग? आई विल बी सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैकेट नंबर 6. Just to tell the sender that I am stuck with packet number 6, I have not received packet number 7, but I am receiving some later packets. For example, 8, 9, 10. और sender end के ऊपर अगर उसको multiple times duplicate acknowledgements मिलती हैं तो वो फौरन उस पैकेट को retransmit कर देता है, ताकि जो receiver है अगर वो stuck हुआ है एक खास specific पैकेट के ऊपर तो वो आगे move कर जाए. Fast retransmit जब हम करते हैं तो क्योंकि we have assumed कि हमने नेटवर्क के अंदर कंजेशन को इन्फर किया है कि हो सकता है कि एक पैकेट मिस हो गया है, बट इनफैक्ट टाइम आउट हैज नॉट अकर्ड. तो जब हम फास्ट रीट्रांसमिट करते हैं तो स्लो स्टार्ट पर नहीं जाते, बल्कि हम करंट वैल्यू के हाफ के ऊपर फॉल बैक करते हैं कंजेशन विंडो को और वहीं से एडिटिव इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. सो कीप इन माइंड व्हेन देयर इज एन टाइम आउट, हम अपनी कंजेशन विंडो को वापस 1 MSS के ऊपर ले आते हैं और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू तक. लेकिन अगर फास्ट रीट्रांसमिट होता है, देन वी विल बी मूविंग आवर कंजेशन विंडो टू हाफ द वैल्यू एंड देन वी विल नॉट बी डूइंग एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बट वी विल बी डूइंग एडिटिव इंक्रीज. तो स्टूडेंट्स, ये वो प्रोसीजर थे टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के मैकेनिज्म के, जिसके तहत हमने देखा कि होस्ट बेस्ड जो कंजेशन कंट्रोल है वो हम किस तरह से अचीव करते हैं. Now we will move on to our today's topic, that is the congestion avoidance mechanism. इसमें हमने राउटर बेस्ड कंजेशन अवॉइडेंस मैकेनिज्म भी डिस्कस करना है और होस्ट बेस्ड कंजेशन अवॉइडेंस का मैकेनिज्म भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राउटर बेस्ड कंजेशन अवॉइडेंस के मैकेनिज्म से. इसमें हमारे पास 2 मैकेनिज्म हैं स्पेसिफिकली. फर्स्ट इज डेकबिट एंड द सेकंड मैकेनिज्म इज रेड गेटवेज. तो हम
ڈیک بٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو یوزول معنوں میں ہم اس طرح بھی کہتے ہیں ڈیک DEC مینس ڈیسٹینیشن ایکسپیرینسنگ کنجیشن بٹ. واٹ از دی پروسیجر اینڈ واٹ از دی اپروچ؟ یہ ایکچولی ڈیک بٹ کا جو میکینزم ہے دیٹ واز ڈیولپڈ فار ڈیجیٹل نیٹورک آرکیٹیکچر, ایک اولڈر ٹریڈیشنل نیٹورک ہے. اینڈ دا بیسک آئیڈیا از کہ آپ ایک بٹ کو سیٹ کرتے ہیں پیکٹ کے ہیڈر کے اندر. اینڈ ہو ول بی سیٹنگ دس بٹ؟ obviously the router, because router is experiencing congestion. So router will set that bit in the packet header and then source will be reading that bit. وہ اس بٹ کی مدد سے پتہ چلاتی ہے کہ کیا کسی راؤٹر کے اوپر along the path congestion ہوئی ہے کہ نہیں. And source will obviously adjust as per the notification from the router. راؤٹر کام صرف یہ ہے کہ ان پیکٹس کے اندر بٹس کو سیٹ کرتے جانا ہے جب جب کنجیشن ہو رہی ہے. سورس نے اس کے حساب سے اڈاپٹ کرنا ہے. اگر وہ بٹ سیٹ نہیں ہے it can increase the traffic into the network. However, if the bit is set for so many packets that it has received, تو جو آپ کا سینڈر ہے وہ نیٹورک کے اندر ٹریفک کو انجیکٹ کرنا کم کر دے گا. سو اس طرح سے ہم نیٹورک کے اندر کنجیشن ایوائڈنس کے میکینزم کو اچیو کرتے ہیں. کیپ ان مائنڈ کہ اس کے اندر جو رسپانسبلٹی ہے دیٹ از شیئرڈ. راؤٹر ہیز ٹو سیٹ دی بٹ, however ہوسٹ ہیز ٹو ریئیکٹ. اگر ہوسٹ اس بٹ کو اگنور کر دے obviously we will not be able to avoid congestion on the router. تو اس میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے پاس شیئرز. وٹ راؤٹر ہیز ٹو ڈو, اس نے کون سے میکینزمز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ان آرڈر ٹو کریکٹلی سیٹ دی بٹ آن دی پیکٹس دیٹ آر پاسنگ بائی. First of all, the router has to maintain average queue length. For any outgoing interface, the router will be maintaining a queue length which is an average over some interval of time, جو کہ آپ کہتے ہیں statistical average ہوتی ہے اور exponential moving average ہوتی ہے. یہ جو average queue length ہے, اگر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو queue ہے that is busy. For example, you have some packet to send اور وہ پیکٹ کیو ہوا ہے اس کیو کے اندر, تو وی ول سے دیٹ دی کیو از بزی. اینڈ وین اٹ از آئیڈل, وین کیو از ایمپٹی, یو ہیو نو پیکٹ ٹو سینڈ فار دیٹ آؤٹ گوئنگ لنک. وین ایور دیر از اینی پیکٹ ان دی کیو, یو ول سے دیٹ دی ایوریج کیو لینتھ از اکول ٹو اور گریٹر دین 1 اینڈ یو ول بی سیٹنگ دی ڈیک بٹ. وین یو ول ناٹ بی سیٹنگ وین دیر از نو پیکٹ اور دی کیو از empty, or you can say idle. Now, why you are setting the deck bit whenever there is even one packet in the queue? The experience shows that this value maximizes your power function. جیسے ہی آپ کے پاس queue کے اندر ایک بھی پیکٹ ہے یا ایک سے زیادہ پیکٹ ہے, you set the deck bit and our experience shows in the statistics that it will increase the throughput. It will increase the power function. If you will have smaller value than 1, they will result in less utilization of the network and having idle time in the network. If you will go for larger values, then you will be experiencing more queuing delay. So the researchers have came to the conclusion that 1 will be the optimum value for setting this deck bit. اب ہم اس کو کہ ہم ایوریج کیو لینتھ کو کیلکولیٹ کس طرح سے کرتے ہیں اور کس انٹرول کے اندر کرتے ہیں ایک سلائیڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں. اگر آپ اس ڈائیگرام کی طرف ریفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک بیزی سائیکل, بیچ میں ایک آئیڈل ٹائم اور ایک دوسری بیزی سائیکل شو کی ہے. ہم کس ٹائم سے کیلکولیٹ کرنا شروع کریں گے اس ایوریج کیو لینتھ کو؟ obviously we will include the previous cycle and then till the current time. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پچھلی کمپلیٹ سائیکل لیں گے جس میں آپ کے پاس بیزی پیریڈ اور آئیڈل ٹائم بھی انکلوڈیڈ ہے, اور وہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہوئے آپ کرنٹ ٹائم تک آئیں گے, اور یہ جو آپ کے پاس ٹوٹل ویلیو ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایوریج کیو لینتھ کیا بنتی ہے. یہ تو تھا طریقہ کہ ہم نے ایوریج کیو لینتھ میئر کس طرح سے کرنی ہے. ناؤ وین ایور یو ہیو میئرڈ, اس کی بیسس کے اوپر راؤٹر نے جو ہے وہ اگر 1 سے زیادہ ہوگی یا ایکول ہوگی تو ڈیک بٹ کو سیٹ کرنا ہے. ہوسٹ نے کیا کرنا ہے؟ Now host will count the number of marked packets in the congestion window of packets. اب اگر ایک congestion window کے اندر اس نے ایکسپیرینس کیا کہ آپ کے پاس جتنے پیکٹس کے اندر بٹ سیٹ ہے it is less than 50%,
then it can increase the congestion window. But if the host has experienced کہ ایک congestion window کے اندر جتنے پیکٹس تھے اس میں سے 50% سے زیادہ پیکٹس کے اندر یہ بٹ سیٹ ہے, تو اس صورت میں اس نے اپنی congestion window کو ڈیکریز کر لینا. Why this 50% value is set? Again, the statistics shows کہ یہ 50% کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے پاور فنکشن کو میکسیمائز کرتی ہے اینڈ یو اچیو دی میکسیمم تھرو پٹ ایٹ دس 50% ویلیو. یہ جو ہم ایکسپلسٹ قسم کا کنجیشن نوٹیفیکیشن ہوسٹ کو بھیج رہے ہیں ڈیک بٹ کے اندر ایک بٹ کی فارم میں, یہ جو آئیڈیا ہے اٹ بیکیم اگین پاپولر. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر اوریجنلی ڈیولپ ہوا تھا, لیکن اب ریسنٹلی یہ ایکسپلسٹ کنجیشن نوٹیفیکیشن ECN کی پروٹوکال کے تحت دوبارہ سرفیس ہوا ہے, اور یہ ایک اسٹینڈرڈ جو پروٹوکال کی فارم میں اکر ہوگا. تو ECN از اے نیو پروٹوکال اسٹینڈرڈ, جس کی وجہ سے اس ایکسپلسٹ کنجیشن نوٹیفیکیشن کی جو امپورٹنس ہے یو کین امیجن. ڈیک بٹ کے بعد ہمارا جو اگلا پروسیجر ہے دیٹ از ریڈ گیٹ ویز, random early detection gateways, red gateways. Now this mechanism is developed to be used with TCP, کیونکہ یہ TCP کے congestion control کے mechanism کو use کرتا ہے. Basic idea is that instead of sending the explicit congestion notification, we will be sending implicit congestion notification. اب implicit congestion notification کیا ہے؟ It is that when router is almost congested, اگر راؤٹر کے مطابق اس پر کنجیشن ہونے والی ہے, ہوئی نہیں ہے ابھی, اٹ کین ڈراپ پیکٹس رینڈملی. ناؤ یو نو ود دی TCP کنجیشن کنٹرول میکینزم کہ وہاں پر جب پیکٹ جو ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے تو کیا ہے, آپ کو اس کی ایکنالجمنٹ نہیں ملتی, اور جب ایکنالجمنٹ نہیں ملتی تو آئدر ٹائم آؤٹ اکرز اور آپ کی کنجیشن ونڈو سلو سٹارٹ کے اوپر آ جاتی, یا فاسٹ ریٹرانسمٹ کا میکینزم انووک ہوتا ہے اور آپ کی کنجیشن ونڈو ہاف پر آ جاتی ہے. دونوں سینیریوز میں دی ریٹ ایٹ وچ دی سورس از سینڈنگ پیکٹس انٹو دی نیٹورک ڈیکریزز, اینڈ دیٹ از واٹ یو وانٹ. آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس امپلیسٹ کنجیشن نوٹیفیکیشن کے تھرو یہ چیز اچیو کر لیں کہ آپ کا جو سورس ہے, جو سینڈر ہے, وہ نیٹ ورک کے اندر ٹریفک بھیجنا کم کر دے, تاکہ وہ کنجیشن جو کہ اکر ہونے والی ہے, اٹ از اباؤٹ ٹو اکر, اٹ کین بی اوائڈیڈ. تو یہ ہے آپ کے پاس بیسک تھیم اور فلاسفی جس کے تحت راؤٹر نے اس سینیریو کے اندر جب کہ کنجیشن جو ہے اکر ہونے والی ہے, پیکٹس کو رینڈملی ڈراپ کرنا. اگین کیپ ان مائنڈ دیٹ دی ریسپانسبلٹی از شیئرڈ. راؤٹر ول ڈراپ دی پیکٹس بٹ ہوسٹ ہیز ٹو ایکٹ. اگر ہوسٹ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گا دین the scenario will not change. اگر راؤٹر کے اوپر کنجیشن ہونی ہے وہ اوائڈ نہیں ہو سکے گی, کیونکہ راؤٹر نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی, اس نے رینڈملی کچھ پیکٹس کو ڈراپ کیا, ہوسٹ ہیز ناٹ ایکٹڈ, تو وہ جو کنجیشن ہے وہ ہم اوائڈ نہیں کر سکیں گے. اچھا, یہ جو ہماری ایوریج کیو لینتھ ہے جس کی بیسس کے اوپر راؤٹر نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ کس ٹائم کے اوپر اس نے پیکٹس کو ڈراپ کرنا ہے, کس ٹائم کے اوپر اس نے پیکٹس کو ڈراپ نہیں کرنا. اٹ از اگین ایکسپونینشیل موونگ ایوریج, اور اس چیز کو چونکہ آپ TCP کے کنجیشن کنٹرول کے میکینزم میں بار بار دیکھ چکے ہیں, ہم اس کو دوبارہ ایک پکٹوریل فارم میں, ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. اگر آپ اس ڈائیگرام کو ریفر کریں, آپ نے دیکھا کہ وائی ایکسس کے اوپر ہم نے دکھایا کیو لینتھ اور ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم. یہ جو آپ بلو لائن دیکھ رہے ہیں دس از ایکچولی دی ایسٹیمیٹڈ ایوریج کیو لینتھ, اور یہ جو بلیک آپ پیکس دیکھ رہے ہیں دیز آر دی انسٹنٹینیس کیو لینتھ. آبویسلی کیونکہ نیٹ ورک کے اندر برسٹ اکر ہوتی ہیں, تو آپ کے راؤٹر کے اوپر یہ جو کیو لینتھ ہے یہ انسٹنٹینیسلی انکریز بھی کرے گی اور اس کے بعد ڈیکریز بھی کر جائے گی. بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی انسٹنٹینیس ویلیو آف دی کیو لینتھ, وی آر انٹرسٹڈ آن سم ایوریج ویلیو جس کی بیس کے اوپر وی آر ایبل ٹو ڈیسائیڈ کہ کس وقت نیٹ ورک کے اندر اس راؤٹر پر کنجیشن ہونے والی ہے اور کب اس وقت نیٹ ورک جو ہے وہ لائٹلی لوڈڈ ہے اور کنجیشن کا کوئی امکان نہیں ہے. اس ایسٹیمیٹڈ ایوریج کی بیس کے اوپر وی ول ڈیسائیڈ وین ٹو ڈراپ پیکٹس اینڈ وین ناٹ ٹو ڈراپ پیکٹس. اب چونکہ ہم نے یہ میکینزم دیکھ لیا کہ ہم راؤٹر کے اوپر کس طرح سے ایوریج کیو لینتھ کو ایسٹیمیٹ کریں گے, دین وی ڈسکس وٹ دی ہوسٹ اینڈ راؤٹر ول بی ڈوئنگ ان دیز میکینزم.
host has to implement the TCP congestion control mechanism, that is fundamental. اگر ہوسٹ کے اوپر TCP کا congestion control mechanism نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ہوسٹ اگر پیکٹ ڈراپ بھی کرے گا تو سینڈر سائڈ سے ریٹ سلو نہیں ہوگا. ہوسٹ ہیز ٹو بیک اپ whenever a packet is dropped by the router. Now what router has to do, it will be calculating the average queue length, and we will call it as the exponential moving average, because we are calculating the length with some weight assigned to the previous estimate and some weight assigned to the instantaneous value of the queue length, اور ہم اس کی ایک exponential moving average لیتے ہیں جو کہ over time ہوتی ہے. Now router will be acting based on this average queue length. When it is below some minimum threshold, minimum length, router will keep all the packets in the buffer. It will not drop any packet. When this average queue length is above some maximum threshold, router will drop all the packets. When this average queue length is between these two thresholds, router will be dropping the packets with some probability. We will see what exactly that probability is. تو اب آپ اس میکینزم کو دوبارہ ذہن نشین کیجئے. ہمارے پاس میکینزم یہ ہے کہ ہم نے راؤٹر کے اوپر 2 تھریشولڈز مینٹین کیے. فرسٹ تھریشولڈ از اے منیمم تھریشولڈ. اس سے نیچے نیچے اگر آپ کی ایوریج کیو لینتھ ہوگی, راؤٹر ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈراپ اینی پیکٹ. دین دیر از اے میکسیمم تھریشولڈ. اگر اس سے اوپر آپ کی ایوریج کیو لینتھ ہے, the router will be dropping all the packets because it is at some boundary where severe congestion may occur. اور ان 2 thresholds کے درمیان ایک probability کے ساتھ آپ راؤٹر کے اوپر پیکٹس ڈراپ کریں گے. تو اسٹوڈینٹس ہم اس ریڈ کے میکینزم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں. یہ جو میکینزم ہے اس کو ہم راؤٹر کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ بیکاز وی آر سیئنگ دیٹ وی ول بی ہیونگ ملٹیپل ویریبلس, منیمم تھریشولڈ, میکسیمم تھریشولڈ, پھر آپ کے پاس ایک ایوریج کیو لینتھ ہے. اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے آئیے ہم اس ڈائیگرام کی طرف ریفر کرتے ہیں. اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک FIFO کیو شو کی ہے. آپ کے پاس ایک منیمم تھریشولڈ ہے. جب یہ آپ کا بفر بھرنا شروع ہوتا ہے تو اس منیمم تھریشولڈ سے پہلے the router does not need to drop any packet. اس کے بعد آپ کی جو ایوریج کیو لینتھ میئر ہوتی ہے, فار ایگزامپل if it is between this minimum and the maximum threshold, then router will be dropping the packets with some probability. Whenever the average queue length pass on the maximum threshold value, the router will be dropping the packets with probability 1. اسی چیز کو ہم نے اس اگلی ڈائیگرام کے اندر ایک گراف کی فارم میں شو کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وائی ایکسس کے اوپر probability آف ڈراپ ہے اور ایکس ایکسس کے اوپر ایوریج لینتھ ہے. جب آپ کی ایوریج لینتھ منیمم تھریشولڈ سے نیچے ہے, probability آف ڈراپ از 0. راؤٹر ول ناٹ بی ڈراپنگ اینی پیکٹ. whenever the average queue length is between minimum threshold and maximum threshold, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلو لائن ہے یہ سلولی انکریز کر رہی ہے, یعنی آپ کی جو probability آف ڈراپ ہے it is increasing. So you will be dropping the packets randomly with this probability. However, when the average queue length reaches maximum threshold, the probability becomes 1, meaning that you will be dropping all the new packets coming into the router. آپ کسی پیکٹ کو بفر نہیں کریں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ میکینزم ہے جو کہ ریڈ گیٹ ویز کے اندر راؤٹر کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, اور راؤٹر اس میکینزم کو ایک بڑے کیئرفل طریقے سے یوز کرتے ہوئے اصل میں امپلیسٹ نوٹیفیکیشنز جو ہے وہ آپ کے سورسز کو اور سینڈرز کو بھجوا رہا ہے. سینڈرز کے اوپر اس امپلیسٹ نوٹیفیکیشن کی بیس کے اوپر ٹریفک کو سلو ڈاؤن کرنے کا میکینزم جو ہے وہ TCP کنجیشن کنٹرول کا میکینزم کرے گا. اچھا, جو راؤٹر کے اوپر آپ کی ڈراپ پروبیبلٹی ہے, اٹ ڈیپینڈز آن 2 فیکٹر. فرسٹ, دی ریلیشن آف ایوریج کیو لینتھ ٹو دی باؤنڈ, جو آپ کے تھریشولڈز ہیں. اگر وہ ایوریج کیو لینتھ منیمم تھریشولڈ کے قریب ہوگی, obviously the probability of drop will be less. اگر وہ ایوریج کیو لینتھ میکسیمم تھریشولڈ کے قریب ہوگی, obviously the probability of drop will be high.
ایک اور چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از دی کاؤنٹ سنس دی لاسٹ ڈراپ. تو اسٹوڈنٹ اب آپ نے اس ویریبل کاؤنٹ کو بیچ میں انکارپوریٹ کرنا ہے. اینڈ وٹ دس کاؤنٹ ویریبل ول بی ٹیلنگ یو. آپ نے اس راؤٹر کے اوپر جب پچھلا پیکٹ ڈراپ کیا تھا اس وقت سے لے کر کتنے پیکٹس کیوں کیے جا چکے ہیں. دیٹ از دی ویلیو کاؤنٹ. یعنی پچھلے ڈراپ کے بعد سے اب تک کتنے پیکٹ آپ نے کیوں کیے ہیں. یو ول بی کاؤنٹنگ دس. اف دس از a large value, it means that the probability of drop will also affected and it will be increased. اگر جو آپ نے پچھلا پیکٹ ڈراپ کیا ہے اس کے بعد سے بھی کوئی خاص پیکٹس آپ نے کیوں نہیں کیے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو آپ نے ایک پیکٹ ڈراپ کیا تھا. سو دی probability of drop should be less. تو یہ جو کاؤنٹ کی ویلیو ہے یہ اس طرح سے پروپورشنیٹلی افیکٹ کرے گی آپ کی ڈراپ probability کو. اب ہم اس چیز کو ایک فارمولا کی فارم میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کاؤنٹ کے ویریبل کو بیچ میں انکارپوریٹ کیا ہے تو اب ہمارے منیمم, میکسیمم تھریش ہولڈ اور میکسیمم پی جو ہے اس کو یہ کس طرح سے افیکٹ کرے گا. آئیے ہم اس فارمولے کے اندر ان ویلیوز کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے راؤٹر نے کیا کیلکولیٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو اس نے بیس پروبیبلٹی کیلکولیٹ کی ہے ڈراپ کی. اینڈ واٹ اٹ از اکول ٹو میکس پی انٹو لینتھ مائنس منیمم تھریش ہولڈ. What is this value? Length minus minimum threshold. This is the current occupancy of the queue which is between the minimum threshold and the current value. یہ جو length ہے یہ اصل میں آپ کی instantaneous value نہیں ہے, یہ وہ آپ کی average queue length ہے جو کہ minimum اور maximum کے درمیان میں کہیں fall کر رہی. ہم اس کو کس سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں. That is the total range between the maximum and the minimum. یعنی maximum threshold minus the minimum threshold. یہ جو ہمارے پاس رینج ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں, یعنی اس سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں اوپر والی ویلیو کو جو کہ ہے لینتھ مائنس منیمم تھریشولڈ. اس سے ہماری ایک بیس پروبیبلٹی نکل آئی. جتنی آپ کی ایوریج کیو لینتھ جو ہے منیمم تھریشولڈ کے قریب ہوگی اس کو آپ میکس پی سے ملٹیپلائی کریں گے اور آپ کی بیس پروبیبلٹی کم نکلے گی. جتنی آپ کی لینتھ کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمم تھریشولڈ کے قریب ہوگی تو آپ کے پاس جو ویلیو نکلے گی وہ زیادہ ہوگی اور بیس پروبیبلٹی بھی زیادہ نکلے گی. بیس پروبیبلٹی کو اب آپ نچلے والے فارمولے کے اندر انکارپوریٹ کریں گے. واٹ اٹ از, آپ نے بیس پروبیبلٹی کو اب ڈیوائڈ کیا ہے 1 مائنس بیس پروبیبلٹی انٹو دی کاؤنٹ. اور یہ وہ کاؤنٹ کا ویریبل ہے جو کہ ابھی ہم نے ایکسپلین کیا, دیٹ دی نمبر آف پیکٹس دیٹ آر کیوڈ اپ اور بفرڈ سنس دی لاسٹ ڈراپ. اس سے ہم اصل میں جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں دیٹ از, اگر تو آپ کو کافی دیر ہو چکی ہے پیکٹ ڈراپ کیے ہوئے اور اس کے بعد آپ بہت سارے پیکٹس کیو کر چکے ہیں, بفر کر چکے ہیں, اٹ مینس دین یو شوڈ ڈراپ اندر پیکٹ. اور اگر ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک پیکٹ ڈراپ کیا ہے, بہت زیادہ پیکٹ اس کے بعد آپ نے بفر نہیں کیے, دین یو شوڈ ناٹ بی ڈراپنگ ویری سون. تو یہ کاؤنٹ کی جو ویلیو ہے یہ پروپورشنیٹلی آپ کی پروبیبلٹی آف ڈراپ کو افیکٹ کرتی ہے. اچھا اسٹوڈینٹس, یہ جو آپ کی پیرامیٹرز ہیں یعنی what should be the maximum threshold, what should be the minimum threshold, what should be the maximum p value, یہ جو پیرامیٹرز ہیں یہ بھی آپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کریں گے. اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو میکسیمم پی کی ویلیو ہے اٹ شوڈ بی بٹوین 0.02 اپروکسیمیٹلی. یعنی آپ 50 میں سے ایک پیکٹ جو ہے وہ ڈراپ کر رہے ہوں گے, 1 آؤٹ آف 50 پیکٹس. لائک وائز what is the recommendation for the minimum or maximum threshold? The recommendation is that the minimum threshold should be the half of the maximum threshold or vice versa. The maximum threshold should be twice the minimum threshold. یہ وہ پیرامیٹر کی ویلیوز ہیں جو کہ اسٹیٹسٹیکلی ریسرچ سے ایکسپیرینس سے ریکمینڈ کی گئی ہیں اور ان کے اوپر آپ کی جو تھرو پٹ ہے ریڈ گیٹ ویز کی وہ میکسیمم ہمیں ملتی ہے. اچھا Now we can tune the red gateways. اگر آپ اس کے فنکشن کو دیکھیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریڈ گیٹ ویز کے اندر جب ہم یہ امپلیسٹ فیڈ بیک کا میکینزم یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پاس جو فلوز آ رہے ہیں اگر وہ ڈفرینٹ فلوز ہیں تو جو فلو جتنی زیادہ بینڈ وڈتھ کنزیوم کر رہا ہے پروبیبلٹی آف ڈراپ بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. یعنی جو آپ کے پیکٹس ڈراپ ہوتے ہیں دیز آر اپروکسیمیٹلی پروپورشنل
to the bandwidth consumed by any flow. Obviously جس کے پیکٹ زیادہ آ رہے ہیں اس کی زیادہ probability ہے کہ اس کا کوئی پیکٹ ڈراپ ہو جائے گا. جس فلو کے اگینسٹ پیکٹس کم آ رہے ہیں آپ کی probability رینڈم ڈراپ کی کم ہوگی کہ اس فلو کا پیکٹ جو ہے وہ ڈراپ کیا جائے. تو جتنی زیادہ بینڈوڈتھ کوئی فلو کنزیوم کرے گا اتنی ہی ڈراپ probability انکریز ہوگی. سو دی ڈراپ ول بی پروپورشنل ٹو دی بینڈوڈتھ اینڈ دیٹ از فیئر. Another thing is that the queue size will be changing. آپ کے پاس جو ایوریج کیو لینتھ ہے وہ چینج ہو رہا ہوگا بیکاز آف دی ڈفرینس آف ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ریٹس. کسی وقت آپ کے پاس برسٹ آئے گی, کسی وقت آپ کے پاس آؤٹ پٹ کے اوپر پاسبلٹی نہیں ہوگی سینڈ کرنے کی. اینڈ دی ایوریج کیو لینتھ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دی ایبسولوٹ ویلو آف دیز ریٹس. You must be having minimum threshold and the maximum threshold that should maximize the network utilization. For example, you will be keeping the minimum threshold value such that you will be favoring the network utilization. اگر آپ نے minimum threshold value بہت کم رکھ دی then you will be dropping the packets very early. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ ورک کے اندر ابھی یوٹیلائزیشن ہونی شروع ہوگی اینڈ یو ول بی ڈراپنگ دی پیکٹس. کانسیکوینٹلی دی سورسز ول بی سلوئنگ ڈاؤن دی ریٹ. آپ نیٹ ورک کی یوٹیلائزیشن اچیو نہیں کر پائیں گے. اگر آپ نے منیمم ویلیو زیادہ رکھ دی دین یو رسک کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کنجیشن ہو جائے. انسٹیڈ آف کنجیشن اوائڈنس یو ول بی ایکسپیرینسنگ کنجیشن اور اس کے بعد آپ کو کنجیشن کنٹرول کے میکینزم اچیو کرنے پڑے. تو آپ نے منیمم ویلیو جو ہے وہ ریلیٹیولی ایسی جگہ پر رکھنی ہے کہ آپ نیٹ ورک کی یوٹیلائزیشن بھی میکسیمم کریں اور کنجیشن کے اوپر بھی بہت زیادہ فال نہ کریں. Another thing is that the difference between the minimum and the maximum threshold should be such that کہ آپ کی جو نیٹ ورک کے اندر برسٹس آ رہی ہیں وہ ایبزارب ہو سکیں. دیکھیے جیسے ہی منیمم تھریشولڈ سے زیادہ آپ کی ایوریج کیو لینتھ جائے گی you will be dropping the packets with some probability. And when the average queue length is greater than the maximum, what you will be doing? You will be doing the drop of packets with probability 1, meaning you are dropping all the packets. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک برسٹ اکر ہوتی ہے اور آپ کی ایوریج کیو لینتھ میکسیمم سے اوپر چلی جاتی ہے you will be dropping all the packets after that value. That value should be large enough to accommodate all the bursts and you should not be forced to drop all the packets. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو میکسیمم probability ہے 1 کی اس تک آپ نہ پہنچنے پائیں. جیسے کیو لینتھ انکریز کرنی شروع کریں آپ رینڈملی کچھ پیکٹس ڈراپ کریں اور بائی دا ٹائم آپ کی ایوریج کیو لینتھ کی ویلیو میکسیمم پی تک پہنچے, میکسیمم تھریشولڈ تک پہنچے, اس وقت تک برسٹ ایبزارب ہو جائے. دس از دی بیسٹ پاسبل سینیریو دیٹ دی ریڈ گیٹ ویز شوڈ بی پرسوئنگ ٹو اچیو. تو یہ وہ آپ کے پاس پیرامیٹرز کو مینٹین کرنے کے کرائٹیریاز. اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارے راؤٹر بیسڈ جو کنجیشن اوائڈنس کے میکینزم ہیں وہ کنکلوڈ ہم ان کو کرتے ہیں ڈیک بٹ اور ریڈ گیٹ ویز کو. اب ہم ہوسٹ بیسڈ کنجیشن اوائڈنس کا جو میکینزم ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو ان دس میکینزم وی ول بی ڈسکسنگ دی ٹی سی پی ویگس امپلیمنٹیشن. ٹی سی پی ویگس کی جو امپلیمنٹیشن ہے دیٹ از اے اسپیسیفک امپلیمنٹیشن اور میکینزم آف دی ٹی سی پی ان وچ ہوسٹ ریئیکٹس such that the congestion is avoided. آپ کنجیشن کنٹرول میکینزم پر نہیں ہیں, اب آپ کنجیشن اوائڈنس کے میکینزم کے اوپر ہیں. میننگ دیٹ congestion has not occurred but you will be inferring and you will be estimating کہ کس وقت نیٹ ورک کے اندر کنجیشن ہونے کا چانس ہے اور آپ ہوسٹ کے اوپر کچھ میئرز لیں گے تاکہ کنجیشن اوائڈ ہو سکے. دی theme or approach is that you will be watching for the sign of queue growth. راؤٹر کے اوپر اگر راؤٹر کے اوپر queue grow کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کنجیشن ہونے والی ہے. اب آپ یہ کس طرح سے میئر کریں گے, یہ کس طرح سے ایسٹیمیٹ کریں گے؟ You will be taking the difference between the increasing congestion window and the stable throughput. Now what's the approach behind? کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟
اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کنجیشن ونڈو انکریز کر رہی ہے لیکن آپ کی تھرو پٹ انکریز نہیں کر رہی, واٹ از ہیپننگ؟ ان فیکٹ یو آر سینڈنگ مور اینڈ مور پیکٹس بٹ یو آر ناٹ گیٹنگ دی انکریز تھرو پٹ. اٹ مینس دیٹ آل دی پیکٹس آر queuing up at some router, اور کسی ایک راؤٹر کے اوپر کیو لینتھ انکریز کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جب آپ کی کنجیشن ونڈو انکریز کر رہی ہے, تھرو پٹ انکریز نہیں کر رہی, کنجیشن ہونے والی. سو دیٹ از دی پوائنٹ ویئر یو ول اسیوم کہ آپ کے پاس اب انف ایکسٹرا ڈیٹا ہو چکا ہے نیٹورک کے اندر اینڈ یو شوڈ سلو ڈاؤن. سو یو شوڈ کیپ انف ایکسٹرا ڈیٹا ان دی نیٹورک اینڈ یو شوڈ بی ہیونگ انف ٹائم ٹو ریئیکٹ اف دی بینڈوڈتھ ڈیکریزز, تاکہ آپ سلو ڈاؤن کر جائیں. And if the bandwidth increases, you should be having some data available in order to utilize the network bandwidth. اس چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ ٹریس دیکھیں جو کہ ہم نے ٹی سی پی ویگس کا جو کنجیشن اوائڈنس کا میکینزم ہے اس کا ڈرا کیا ہے, یہ جو گراف ہے یہ آپ کی بک میں بھی اویلیبل ہے. اوپر والی ڈائیگرام کو دیکھیے, اٹ از شوئنگ دی کنجیشن ونڈو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنجیشن ونڈو سلولی انکریز کر رہی ہے اور پھر سلولی ڈیکریز کر رہی ہے, اور اس طرح سے وہ ایک کرو بنا رہی ہے. اسی کو ایگزیکٹلی نیچے دیکھیے. نیچے ہم کیا کر رہے ہیں, وی آر ایسٹیمیٹنگ دی ریٹ کہ اس وقت آپ کے پاس تھرو پٹ جو ہے وہ کیا اچیو ہو رہی ہے. دی بلو لائن شوز دی میکسیمم, اور یو کین سے دی ٹارگیٹ تھرو پٹ دیٹ شوڈ بی اچیوڈ, اینڈ دی بلیک لائن شوز دی کرنٹ اور دی ایکچوئل تھرو پٹ اچیوڈ. یہ جو آپ کے پاس بلو اسٹرپ ہے جو کہ آپ کو بولڈ فیس میں نظر آ رہی ہے, یعنی آپ کے پاس یہ جو تھک بلو اسٹرپ ہے, دیٹ از دی رینج ان وچ یو وڈ لائک کہ آپ کی جو بلیک کرو ہے وہ اس میں فال کرے. جو بلیک لائن ہے وہ آپ کی اس بلو اسٹرپ کے اندر اندر فال کرے. اب ہم کرتے کیا ہیں, وی ایسٹیمیٹ کہ ہمارے پاس تھرو پٹ جو میکسیمم پاسبل ہے وہ کیا ہے, وٹ از دی ٹارگیٹ تھرو پٹ. اس کے کمپیریزن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکچوئل تھرو پٹ کیا آ رہی ہے. دیٹ از دی ڈفرنس بٹوین دی بلو کرو اینڈ دی بلیک کرو. ناؤ وی آلسو ایسٹیمیٹ کہ ہمارے پاس کس رینج کے اندر ایکچوئل تھرو پٹ رہنی چاہیے. یہ ہماری وہ جو بلو اسٹرپ ہے تھک قسم کی وہ ہے. اب ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہماری بلو اسٹرپ سے اوپر ہے بلیک لائن, اس کا مطلب ہے اٹ از اپروچنگ دی ٹارگیٹ تھرو پٹ, اور نیٹورک کے اندر کنجیشن نہیں ہے, نیٹورک کے اندر ابھی کیپیسٹی اویلیبل ہے. دیٹس وائی وی آر گیٹنگ ایکچوئل تھرو پٹ ویری کلوز ٹو دی ٹارگیٹ تھرو پٹ اور دی میکسیمم تھرو پٹ. اٹ مینس کہ نیٹورک کے اندر کیپیسٹی اویلیبل ہے, انکریز دی کنجیشن ونڈو اینڈ یوٹیلائز دی نیٹورک ریسورسز. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک لائن جس جگہ پر بلو اسٹرپ سے اوپر ہے ہم نے کنجیشن ونڈو انکریز کرنی شروع کی. جس جگہ پر بلیک لائن ہماری اس لائٹ بلو اسٹرپ کو کراس کر رہی ہے اس ٹائم کے اوپر کنجیشن ونڈو بالکل فلیٹ ہے, اور اس کے بعد جب یہ کنجیشن یہ جو ہماری بلو اسٹرپ سے نیچے چلے گئی بلیک لائن, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایکچوئل ریٹ ہے, جو آپ کی ایکچوئل تھرو پٹ ہے, دیٹ از ڈیکریزنگ. اٹ مینس دیٹ دیر از کنجیشن سم ویئر, اور نیٹورک کے اندر اتنے ریسورسز نہیں ہیں, یو آر گیٹنگ لیس تھرو پٹ. وٹ یو ڈو, یو ڈیکریز دی کنجیشن ونڈو سلولی. اب یہی اسی پیٹرن کو فالو کرتے کرتے یہ پوری ٹریس آپ دیکھ لیجیے. جہاں پر آپ کی بلیک لائن جو ہے وہ بلو اسٹرپ کے اندر ہے, ریلیٹیولی کنجیشن ونڈو کے اندر چینج نہیں آ رہی. جہاں پر آپ کی بلیک لائن اس بلو اسٹرپ کے اوپر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سلولی کنجیشن ونڈو کو انکریز کر رہے ہیں. جہاں پر یہ لائن بلو اسٹرپ سے نیچے ہے وہاں پر ہم کنجیشن ونڈو کو سلولی ڈیکریز کر رہے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو انکریز اور ڈیکریز ہے کنجیشن ونڈو کا یہ ایبرپٹ نہیں ہے. Now the solution that is presented by this congestion avoidance mechanism is that you are additively increasing the congestion window and it is additive decrease also. Abrupt decrease نہیں ہو رہا. You may say that it is contrary to what we have studied before. کہ جب ہم congestion window کو decrease کرتے ہیں تو ہم abruptly decrease کرتے ہیں, quickly decrease کرتے ہیں. جبکہ اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم slowly decrease کر رہے ہیں. The thing to keep in mind is کہ کنجیشن اکر ہو نہیں گئی ہے, کوئی ٹائم آؤٹ نہیں ہوا پیکٹ کا جس کی وجہ سے یو ریئیکٹ کوئکلی. ابھی تو ہم نیٹورک کی کنڈیشن کو مانیٹر کر رہے ہیں, ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں,
اور اس کی بیسس کے اوپر اپنی کنجیشن کنٹرول کی جو ونڈو ہے, کنجیشن ونڈو, اس کو آہستہ آہستہ ٹیون کر رہے ہیں نیٹ ورک کی کنڈیشن کے مطابق. Therefore there is no need to react suddenly or quickly. ہم آہستہ آہستہ اڈیپٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کی کنڈیشن کے مطابق, اینڈ دیٹ از sufficient because the congestion has not occurred actually. That's why we are not decreasing the congestion window quickly. TCP ویگس کی امپلیمنٹیشن کے اندر یہ جو میں نے آپ کو میکینزمز بتائے, اس میں اصل میں ہم نے جو ٹارگٹ تھرو پٹ مینٹین کی تھی, جو کہ آپ کو ڈائیگرام میں اسمال بلو لائن کی فارم میں شو ہوئی تھی, اٹ از ایسٹیمیٹڈ تھرو سم RTT کیلکولیشن. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انکنجسٹڈ نیٹ ورک کے اندر آپ کے پاس RTT کیا آئے گا, اس کو ہم میئر کر لیتے ہیں بیس RTT کے طور پہ. دیٹ از دی منیمم RTT. Then you calculate the expected throughput based on this base RTT اور the minimum RTT. یہ ہے وہ آپ کی ٹارگٹ کرو جو کہ بلو لائن میں شو کی تھی. Then you measure the throughput of each RTT جو کہ ایکچولی آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد you mark the time of sending the distinguished packet. You calculate the data sent between the send time and the receipt of the acknowledgement. اس طرح سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے ایک پیکٹ بھیجا, اس کی اکنالجمنٹ آئی, دس از دی RTT. What rate you have achieved in this RTT? You can calculate easily. This is the actual throughput and you can plot the curve. You can estimate کہ آپ کی اس وقت جو ایکچوئل تھروپٹ ہے وہ آپ کی جو ٹارگٹ تھروپٹ ہے اس کے قریب ہے, اس سے دور ہے. تو ان ویلیوز کی بیسس کے اوپر یو کین ڈٹرمن اب آپ نے اپنی کنجیشن ونڈو انکریز کرنی ہے یا ڈیکریز کرنی ہے. وہ جو ہم نے بلو اسٹرپ دیکھی تھی وہ کس چیز کے اوپر بیس کرتی تھی؟ یو ہیو ٹو تھریشولڈس. دیر آر ٹو تھریشولڈس, منیمم تھریشولڈ اینڈ دی میکسیمم تھریشولڈ. اف دی ایکچوئل تھروپٹ از بلو دی منیمم تھریشولڈ, اس کا مطلب ہے یو ول بی انکریزنگ دی کنجیشن ونڈو. یہ جو آپ کے پاس منیمم تھریشولڈ ہے, اصل میں یہ ہم میئر کرنا شروع کرتے ہیں ٹارگٹ سے. ٹارگٹ سے کچھ ویلیو ہم ڈیکریز کرتے ہیں منیمم تھریشولڈ کی, اس کے اندر اگر ہے آپ کی ویلیو, اس کا مطلب ہے یو ول بی انکریزنگ دی کنجیشن ونڈو. اور جو بلو اسٹرپ کا لوور پارٹ ہے دیٹ از دی میکسیمم تھریشولڈ. سو میکسیمم تھریشولڈ از ڈفرنس بٹوین دی ٹارگٹ ویلیو ٹو دس میکسیمم تھریشولڈ. اور اگر آپ کا ایکچوئل جو تھرو پٹ ہے وہ اس سے بھی کم ہے, یعنی آپ میکسیمم تھریشولڈ سے بھی زیادہ دور ہیں, دین یو ول بی ڈیکریزنگ دی کنجیشن ونڈو. So that's why we are using additive decrease instead of multiplicative decrease because we are avoiding the congestion. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کنجیشن ڈیکریز کا جو میکینزم ہے اس کے اندر دو آپ کے پاس تھریشولڈ ہیں, منیمم تھریشولڈ ریلیٹیو ٹو دی ٹارگٹ تھرو پٹ اینڈ میکسیمم تھریشولڈ اگین ریلیٹیو ٹو دی ٹارگٹ تھرو پٹ. اور آپ کی جو ایکچوئل تھرو پٹ ہے اٹ شوڈ بی بٹوین منیمم اینڈ میکسیمم تھریشولڈ. منیمم سے بھی اوپر چلا جائے گا یا کم ہوگا ڈفرینس تو آپ کنجیشن ونڈو کو انکریز کریں گے, اور اگر جو ڈفرینس ہے ٹارگٹ تھرو پٹ سے وہ میکسیمم تھریشولڈ سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو آپ کنجیشن ونڈو کو ڈیکریز کریں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا TCP ویگس کا میکینزم جس میں ہم نے کہا کہ وی آر ڈسکسنگ دی ہوسٹ بیس کنجیشن اوائڈنس میکینزم. ناؤ وی موو آن ٹو دی نیکسٹ ٹاپک وچ از کوالٹی آف سروس. ہم نے کوالٹی آف سروس کے ٹاپک کے اندر کن ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے؟ فرسٹ آف آل وی ول بی ڈسکسنگ دی ریئل ٹائم اپلیکیشنس. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نیٹ ورک کے اندر کوالٹی آف سروس پرووائڈ کرنی ہے, دین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ آف آل what is the requirement of the application itself. اسی کی بیسس کے اوپر ہم ایسے میکینزمز, ایسے آرکیٹیکچرز, ایسی پروٹوکالز جو ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے جو کہ ایپلیکیشن کی نیڈز کو فلفل کر سکتے ہیں. We will also discuss in our next topic integrated services and differentiated services architectures. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہم کس طرح سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. Now let's consider the delay parameter. آپ کا کیا خیال ہے, ایک اسپیسیفک ڈیلے کسی ایپلیکیشن کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ Keep in mind that it all depends on the needs of application. So it all depends upon the application. Let's take an example of half an hour delay. You may consider it too much.
But what about if your email is delayed half an hour? You will probably say that okay, it would be better کہ اگر آپ کی ای میل 5 منٹس کے اندر یا ایون 1 منٹ کے اندر آپ کی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتی, بٹ اٹس اوکے, اگر ہاف این آور کے بعد بھی پہنچ رہی ہے اٹ از ایکسیپٹیبل. What about you are doing web browsing and some packet exchange takes half an hour? You will be quite annoyed, but maybe your application keep on working. And what about you are doing internet telephony and the packet traversal takes half an hour? In that scenario, for this application of IP telephony, maybe it's unacceptable. You simply cannot run this application if the delay is of half an hour. So students, keep in mind that all the parameters are relative to the application itself. اس کی اپنی نیڈز ہیں کیا؟ کچھ اپلیکیشنز ہاف این آور ڈیلے کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں, کچھ اپلیکیشنز ایون 5 منٹس کے ڈیلے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. Now we will see that how we can have high throughput which allow new classes of application. اگر آپ یہ کریں کہ آپ تھروپٹ کو بڑھاتے چلے جائیں, اس سے ہوگا یہ کہ نیٹ ورک کے اندر آپ کے پاس پاسبلٹی کریٹ ہوگی کہ آپ نئی نئی اپلیکیشنز جو ہیں اس پیکٹ سوئچ نیٹ ورک کے اندر یوز کر سکیں. ہم پہلے یہ چیزیں یوز نہیں کرتے تھے, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وائس اور ویڈیو کی اپلیکیشنز ہم نیٹ ورک کے اندر عام یوز کرتے ہیں. And these are the applications which are called real-time applications. ہم ان کو real time applications کیوں کہتے ہیں؟ Because they have certain constraints of time. They would like that their data or their packet or their information is communicated to the other end in real time, because it is important for the application to work. Some other applications are control applications. اس میں بھی ایپلیکیشن کا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا ریئل ٹائم کے اندر امپورٹنٹ ہے, بیکاز یو مے بی کنٹرولنگ سم روبوٹک آرم ان اے فیکٹری. سو دیز کنٹرول انفارمیشن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی ریچڈ ان ریئل ٹائم. ناؤ ہاؤ ٹو اچیو ٹائملی ڈلیوری آف پیکٹس. ابھی ہم نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ پیکٹس ایک خاص ٹائم کے اندر اندر ملنے چاہیے, اور وہ ٹائم ریلیٹڈ ہے ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. اف ایپلیکیشن ریکوائرڈ کہ اس باؤنڈیڈ ٹائم کے اندر اندر اس کے پیکٹس ملنے چاہیے, دین ہاؤ وی کین اشیور اٹ. اچھا, اس کے لیے ہم ایک سمپل سا پرنسپل دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, اف دی آر ٹی ٹی آن دیٹ نیٹورک از کمپیریبل ٹو دی ایکسیپٹیبل ڈیلے, اور یو کین سے اف اٹ از لیس دین 2/3 اور preferably approximately half of the network or the acceptable delay, then it is better to retransmit. آپ کا ایک پیکٹ مس ہو گیا, ایپلیکیشن کے جو acceptable delay ہے, کیونکہ آپ کا RTT small ہے, then you can intimate and have the packet retransmitted. اس سے ٹائملی وہ پیکٹ پہنچ جائے گا اس باؤنڈیڈ ایکسیپٹیبل ڈیلے کے اندر, and you will be having the data available when that data is required at the receiver end. However, if the RTT of the network is little bit larger, or you can say it is comparable to the acceptable delay. For example, it is greater than the acceptable delay or even twice the acceptable delay, then you will not be having the possibility to retransmit the data. اگر آپ کا کوئی پیکٹ مس ہو جاتا ہے, then even if you retransmit it, it will be received at the receiver end when there is no need of it, کیونکہ اس acceptable delay کے اندر تو اس کے اندر تو پیکٹ ملا ہی نہیں. اینڈ ریئل ٹائم اپلیکیشنس کے اندر ایک پیکٹ یوزلی اگر اپنے ٹائم پر نہ ملے, then it's the same thing if it is received or not. اس کے بعد اس کی یوزفلنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی. تو پہلا رول تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نیٹ ورک کے اندر RTT کم ہے, ریلیٹو ہے ایز کمپیئر ٹو دی ایکسیپٹیبل ڈیلے, دین یو کین ریزورٹ ٹو دی ریٹرانسمیشن میکینزم. اور اگر RTT زیادہ ہے, دین ریٹرانسمیشن ول ناٹ ہیلپ ٹو ریکور دی پیکٹس جو کہ مس ہو گئے. اچھا, ایک سمپل سینیریو دیکھیے کہ ایک جو آپ کے پاس ٹپیکل RTT ہے, ہاؤ مچ اٹ از. ٹپیکل RTT میں بی 100 ملی سیکنڈ,
or it can vary from 20 millisecond to 100 millisecond in an internet. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یوزول اور ٹیپیکل RTT جو ہے وہ 20 ملی سیکنڈ سے لے کے 100 ملی سیکنڈ تک ہو سکتا ہے, اور فار ایگزامپل وی آر رننگ وائس اوور اٹ, دین کیپ ان مائنڈ دیٹ ہیومن ایئر جو ہے, ہیومن ایئر اٹ نوٹسز اف دیر از اے ڈیلے گریٹر دین 50 ملی سیکنڈ. اگر تو 50 ملی سیکنڈ کے اندر ڈیلے ہے وائس میں, تو پھر تو ہیومن ایئر جو ہے وہ شاید پرسیو نہ کر سکے. But when it is greater than 50 millisecond, then it is perceivable. تو اگر تو ہم 50 ملی سیکنڈ کے اندر کی رجیم کے اندر ہیں, آپ کے نیٹ ورک کے اندر جو RTT ہے وہ اس سے کمپیریبل ہے, then we can have retransmission. But if it is greater, then you cannot retransmit it. کیونکہ اگر آپ نے اس کو ریٹرانسمٹ کروایا, then it will be taking more than 50 millisecond and that delay will be noticeable. تو آپ اس سینیریو کے اندر ری ٹرانسمیشن کی بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ فارورڈ ایرر کریکشن کے میکانزم یوز کریں, FEC, اور وہ جو پیکٹ اگر ایرونیس ریسیو ہوا ہے تو آپ اس کا ایرر جو ہے وہ کسی طرح سے کریکٹ کر سکیں ریسیور اینڈ کے اوپر اور اس کو پلے بیک کر سکیں. اور اگر پیکٹ ان دی فرسٹ پلیس ریسیو ہی نہیں ہوا, دین سم انٹرپولیشن از ڈن اور آپ کوئی اور سبسٹیچیوٹ پیکٹ جو ہے وہ پلے بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے پاس کوالٹی آف سروس کی گرینولیرٹی ہے کہ ہم ہر ایپلیکیشن کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کتنا زیادہ فائن ٹیون کر سکتے ہیں. وی کین ہیو فائن گرینڈ گارنٹیز فار انڈیویجول فلوز. ہر انڈیویجول فلو کو بھی آپ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق گارنٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ دس اپروچ از یوزڈ ان RSVP جو کہ انٹیگریٹڈ سروسز کی ایک پروٹوکال ہے, اینڈ آلسو ان ATM ورچوئل سرکٹس بٹوین ایپلیکیشنز. اب آپ ایپلیکیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو سروس پرووائڈ کیجیے. However, we have another approach that is coarse grained guarantees. آپ اس کو پر فلو نہیں کرتے بلکہ آپ بنڈل اپ کر لیتے ہیں بہت سارے فلوز کو اور کیٹیگرائز کر لیتے ہیں, اور پھر ان کلاسز کو آپ ایک ایک سروس اسائن کرتے ہیں. That approach is used in differentiated services, اور ATM کے اندر بھی بٹوین راؤٹرز جو آپ ورچوئل سرکٹس اسٹیبلش کرتے ہیں اس میں آپ بنڈل اپ کر کے بہت سارے فلوز کو کمبائنڈ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ IETF از آلسو اسٹینڈرڈائزنگ ایکسٹینشن فار دیز کوالٹی آف سروس گرینولیرٹیز. اچھا اسٹوڈنٹ, کیونکہ ہم نے ابھی اگزامپل جو ہے وہ وائس کی ٹریفک کی لی ہے, تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ وائس کی ٹریفک کی ریکوائرمنٹ کیا اس ایپلیکیشن. لیٹ سی دس ڈائیگرام. اس میں اب دیکھیے مائکرو فون سے ہم وائس کی جو ٹریفک ہے یا وائس کا جو ڈیٹا ہے اس کو سیمپل کر رہے ہیں, اور سیمپلر کے بعد A to D کنورٹر ہے جو کہ آپ کی اس اینالوگ وائس سگنل کو پیکٹس کی فارم میں نیٹ ورک کے اندر بھیج رہے ہیں. جب یہ پیکٹس نیٹ ورک کے اندر جائیں گے تو چونکہ نیٹ ورک کے اندر پیکٹس ڈفرینٹ پاتھ سے ہو کے گزرتے ہیں, مختلف کیوئنگ ڈیلیز ہوتے ہیں, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ ورک کے بعد یہ پیکٹس جب ریسیور اینڈ کے اوپر ریسیو ہوئے ہیں تو ان کے اندر ویریبل ڈیلے ہے. یہ پیکٹس آپ کے D to A کنورٹر سے پاس ہوں گے اور اینالوگ فارم میں کسی اسپیکر کے اوپر آپ ان کو پلے بیک کریں گے. تو اسٹوڈنٹس ہم نے اس ایگزامپل کے اندر یہ دیکھا ہے کہ نیٹ ورک کے اندر جو پیکٹ آپ کے پاس آن ہوئے ہیں ان میں ڈیلے ویریبل ہے. However, at the sender side, you are sampling the voice. For example, once every 125 microseconds. Each sample has some playback time. آپ نے اس کو specific playback time کے اوپر ہی play back کرنے تاکہ وہ smooth playback ہو. But the packets will experience variable delay in the network. How now you will be able to have some smooth playback at the receiver end? So you will be adding a constant factor to the playback time and we will call that the playback point, تاکہ وہ جو ویریبل ڈیلے ہے وہ آپ کسی طرح سے نیٹ ورک کے اندر جو اکر ہوا ہے اس کو اکوموڈیٹ کر لیں. So you will not be playing the packet right away when it is received. You will be buffering the packet and after some time, which is the playback point, آپ سارے پیکٹس کو اسموتھلی پھر پلے بیک کریں گے. تو یہ وہ میکینزم اور اپروچ ہے جو کہ ہم کوالٹی آف سروس پرووائڈ کرنے کے لیے ریئل ٹائم اپلیکیشنز, اور اس میں ہم نے اگزامپل لی ہے وائس کی, اس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ نیٹ ورک کے اس ڈیلے کو, اس ڈیلے ویریشن کو جس کو ہم جٹر کہتے ہیں, اس طرح سے کور کرتے ہیں کہ کچھ آپ بفر مینٹین کرتے ہیں ریسیور اینڈ کے اوپر اور ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر آپ ان کو پلے بیک کرتے ہیں,
ऑब्वियसली हमने इसमें थोड़ी सी लेटेंसी इंट्रोड्यूस की है, बट दिस इज द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग टू हैव अ स्मूथ प्लेबैक एट द रिसीवर एंड। तो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम लेकर आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि आपकी ये वॉइस की एप्लीकेशन या इसी तरह से रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए जब हम प्लेबैक बफर्स मेंटेन करते हैं और स्मूथ प्लेबैक करते हैं, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू हैव द बफर एलोकेशंस, व्हाट इज द डिले दैट वी कैन अकोमोडेट इन द नेटवर्क, और कुछ पैकेट्स जो हैं वो होता है फिर भी मिस हो जाएं। ये और इस तरह के रिलेटेड इशू हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।